अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश हैं, खैरियत से हैं और कामयाब हैं। दुआ करें अल्लाह हम सबको भी सेहत दे, कामयाबी दे और आसानी करे। तो गाइस, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों का कि जो लास्ट मैंने मैसेज दिया था आपको, आपने बहुत सारी स्टोरीज़ भेजी और मुझसे रब्ता किया। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह वेल विशर्स जो मेरी सक्सेस में पार्ट बनना चाहते हैं और मुझे बहुत अच्छे मशवरे देना चाहते हैं और जो बेलौस हो के मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो मैं उनको वेलकम करता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा की तरह मौजूद है और आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम भेज दें मुझे और जो भी सजेशन हैं वो भेज दें। इसके अलावा जो स्टोरीज़ हैं उनके मुतालिक अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो वो आप फीडबैक दें, कमेंट करें और बेहतरी की तरफ हम बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। साथ साथ मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस भी शेयर कर रहा हूँ। अपनी स्टोरीज़ को वॉइस के थ्रू आप मुझे भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अब बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। और आज की जो पहली स्टोरी है ये हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे मोहसिन हैं। हमारे साथ उन्होंने बहुत अरसा गुजारा है और अभी मेरे साथ यहीं मौजूद हैं, यूरोप के अंदर ही रहते हैं वो भी। इनका नाम है ताबिश। ताबिश साहब बताते हैं कि ये सन 1980 की बात है और इनकी जो मदर थी और इनके फादर थे, जब इनकी शादी हुई तो ये लोग नॉर्थ कराची में शिफ्ट हुए। अब ये बताते हैं कि जो नॉर्थ कराची है, जो कराची में रहने वाले लोग हैं वो इससे वाकिफ़ होंगे कि नॉर्थ कराची का जो एरिया है वो अभी रिसेंट टाइम में डेवलप हुआ है। इससे पहले अगर आप जाएँ 10 साल 15 साल पहले चले जाएँ तो बहुत सारे एरिया था जो खाली था, ख़ास तौर पे नॉर्थ कराची के आगे फिर वो सजानी शुरू हो जाता है। इसी तरह सराउंडेड जो एरिया था वो खाली था और कराची में दूसरे इलाकों की निस्बत इस इलाके में सर्दी शुरू से ज़्यादा पड़ा करती थी। अगर कोई नॉर्थ कराची से सुन रहा है तो वो इसको कंफर्म भी कर सकता है। बहरहाल, किस्सा मुख्तसर, वो ये बताते हैं कि 1980s में 81-82 के दरमियान की बात है। तो जब इनकी मदर की शादी हुई थी तो इनके जो छोटे वाले चचा थे, यानी मेरी जो मदर है उनके जो देवर थे, वो स्कूल जाया करते थे और वो स्कूल जाते थे, उनको हमारी दादी जो है वो स्कूल छोड़ने जाया करती थी। और सर्दी क्योंकि बहुत शदीद हुआ करती थी तो हमारी जो दादी हैं वो ये किया करती थी कि वो जो हमारे चचा थे या जो फूफो वगैरह थी जिनको भी स्कूल जाना होता था, रात में ही इनको तैयार कर देती थी, रात में ही यूनिफॉर्म पहना देती थी ताकि सुबह सुबह इनको ना मतलब पानी से इंटरेक्ट करना पड़े, ना इनको सर्दी लगे, ना ठंड लगे, ना चेंज करने का एक ट्रबल हो। ये थोड़ा सा अजीब तो लगेगा आपको, लेकिन बहरहाल पुरानी औरतें हैं वो उस तरह के काम किया करती थी। खैर, बहरहाल ये बताते हैं कि इसी तरह ये जो चचा और फूफो थे, इनको सुबह उठने के बाद डायरेक्ट स्कूल ले जाया जाता था और अक्सर ये लोग खुद ही आया करते थे। ये बताते हैं कि इसी तरह की एक सुबह थी और सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे जो इनके फैमिली मेम्बर्स थे, यानी जो फुप्पो चचा वगैरह जो भी स्कूल जाने वाले लोग थे, वो सारे के सारे उठे और उन्होंने तैयारी की। अब ये जब स्कूल जाया करते थे तो ये बताते हैं रास्ते में एक फाटक आया करता था। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कोई फाटक मौजूद है या नहीं, लेकिन ये बता रहे हैं कि उस दौर में वहाँ पे एक फाटक मौजूद था। वहाँ से ट्रेन गुज़रा करती थी या जो भी इंटरसिटी आप उसको ट्रेन कहें, जो भी गुज़रा करती थी उसके लिए फाटक बनाया गया था। अब ये बताते हैं कि हम जब उठे, यानी कि इनके चचा वगैरह जो लोग हैं वो उठे और बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा फॉग मौजूद थी, यानी कि जो सामने का हिस्सा है वो प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वो खुला एरिया था। कुछ हिस्से में घर बने हुए थे, सराउंडेड जो है वो पूरा खाली था, मैदानी इलाका था, इसलिए वहाँ पे फॉग भी ज़्यादा थी। खैर, जब इनके फुप्पो और चचा उस फाटक के करीब पहुँचे तो बताते हैं कि वहाँ पे बैरियर लगा हुआ था और वो नीचे हुआ था, यानी वहाँ से गुज़र नहीं सकते थे। अब अगर नीचे की तरफ से इनको जाना था तो इनके कपड़े गंदे हो जाने थे क्योंकि वहाँ पे पानी वगैरह जमा हुआ करता था। और इन लोगों ने पहले कोशिश की कि वो बैरियर हटा सकें, उठा के इसको वहाँ से गुज़र सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। काफ़ी देर कोशिश करने के बावजूद जब वो बैरियर नहीं खुला तो ये लोग हिम्मत हार गए। अब ये बताते हैं कि सामने फॉग के अंदर इन्होंने देखा कि एक शख्स है, एक आदमी है जो खड़ा हुआ है। अब क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा थी तो उसका जो जिस्म है उसके खदोखाल नुमाया नहीं हो रहे थे, लेकिन पता चल रहा था कि कोई वजूद है जो वहाँ पे मौजूद है। एक लंबा सा आदमी है जो बैरियर के दूसरी तरफ खड़ा हुआ है। तो ये बताते हैं कि जब इन लोगों ने कोशिश कर ली और इनसे वो बैरियर नहीं हट सका, अब क्योंकि वो जो सामने वजूद मौजूद था जो मुकम्मल नज़र नहीं आ रहा था, इन लोगों ने चीख के उससे रिक्वेस्ट की कि भाई साहब, भाईजान, आप ये बैरियर ज़रा उठा देंगे ताकि हम यहाँ से निकल के स्कूल की तरफ जा सकें।
خیر جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے وہ بیریئر اٹھایا وہاں سے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قریب ہی موجود تھے، زیادہ ڈسٹینس نہیں تھا، لیکن فوگ اس قدر تھی کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ پا رہے تھے نہ سمجھ پا رہے تھے. بس یہ پتہ تھا کہ کوئی وجود ہے جو سامنے موجود ہے. خیر ان میں جو سب سے بڑے ان کے تایا تھے وہ وہاں پہ پہنچے، اور جیسے ہی انہوں نے بیریئر کو کراس کیا تو ان کا انٹریکشن اس آدمی سے ہوا. اس کے وہ بہت قریب موجود تھے، کچھ انچز کے فاصلے پہ تھے، اور جب انہوں نے اس کو دیکھا تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک لمبا چوڑا سا لئیم شئیم آدمی ہے. اس کی گردن موجود نہیں ہے، وہ صرف پورا دھڑ اس کا موجود ہے، اور گردن اور اس کے اوپر کا حصہ کچھ بھی موجود نہیں ہے. یہ جب ان کے تایا نے دیکھا تو وہ واپس بھاگے ان کی طرف، اور ان لوگوں کو کہا جلدی سے کہ یہاں سے واپس بھاگو، یہ کوئی سر کٹا موجود ہے، سر کے بغیر آدمی ہے جو وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. پھر یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جیسے تیسے بھاگتے گرتے پڑتے واپس گھر پہنچے. اور جب گھر پہنچے تو انہوں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، وہاں پہ ایسا بندہ موجود تھا. اور اس کے بعد یہ جو 3-4 جو بھی لوگ تھے ان سب کو شدید بخار ہو گیا، ان کی حالت خراب ہو گئی. اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور کافی سال گزر گئے. اس کے بعد یہ جو سٹوری بھیجتے ہیں صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ اور ان کے فرینڈ اپنے گھر کی 2 منزلہ گھر بنا ہوا تھا، اس کی چھت پہ موجود تھے. رات کے تقریباً 12-12:30 بجے کا ٹائم تھا، اور یہ نارملی جو ہوا کرتا ہے سگریٹ وغیرہ پی رہے تھے اور اپنی باتیں کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے گھر سے جو سامنے گھر نظر آتا ہے وہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ صرف ایک فلور کا گھر بنا ہوا تھا. تو یہ اوپر تھے، وہ نیچے تھا. ان کو مکمل طور پہ نظر آ رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی موجود ہے. جب انہوں نے غور کیا تو دیکھا وہاں پہ ایک آدمی ہے جو پانی کی ٹنکی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ 6 یا 7 فٹ کے قریب ہے. اور اس آدمی کی گردن موجود نہیں ہے، یعنی اس کا جو دھڑ ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اس کا سر وغیرہ کچھ نظر نہیں آ رہا. ہاں اس کا جو رخ ہے وہ دوسری طرف ہوا ہے. جب انہوں نے دیکھا اور ایک دوسرے سے ذکر کیا کہ دیکھو یہ کون آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کا سر موجود نہیں ہے، ان کے دوست نے کنفرمیشن کی ہاں ایسا ہی ہے. تو اسی دورانیے میں وہ جو سر کٹا تھا اس کا جو رخ تھا وہ سامنے کی طرف تھا، اب وہ پیچھے ہو کے ان کی طرف ہو گیا، یعنی جیسے وہ ان کی طرف دیکھ رہا ہو. اگر اس کا سر ہوتا یا اس کی آنکھیں ہوتی تو وہ یقیناً ان کو دیکھ رہا ہوتا. یہ بتاتے ہیں کہ جب ان دونوں نے یہ سب دیکھا تو یہ دونوں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے نیچے کی طرف بھاگے، اور نیچے آ کے جو ان کے پیرنٹس تھے ان کو آ کے بتایا کہ ایسا ایسا ہم نے دیکھا ہے. تو انہوں نے بھی کنفرمیشن کی کہ اس نارتھ کراچی کے اس ایریے میں خاص طور پہ اس طرح کے معاملات اور واقعات پیش آتے ہیں. اور ابھی سے نہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پچھلے 30 سے 40 سالوں کے درمیان مختلف لوگوں نے یہ وٹنس کیا ہے کہ وہاں پہ ایک سرکٹا موجود ہے. اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو گائز تو میں نے ایک سٹوری شیئر کی تھی جس میں میں نے نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا کا ذکر کیا تھا، اور اس کا بتایا تھا کہ وہاں پہ ایک سرکٹا موجود تھا. تو یہ 3 سملیرٹیز ہو گئیں، یعنی نارتھ کراچی میں اس طرح کی کوئی نہ کوئی اینٹیٹی ہے جو موجود ہے، جس کو دیکھا جاتا ہے. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کی طرف، اور دوسری سٹوری ہمیں بھیجی ہے مس صدف نے. یہ جو مس صدف ہیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ ایک گورنمنٹ ٹیچر ہیں، اور ان کے جو بھائی ہیں یہ گئے وقتوں کی بات بتاتی ہیں کہ 2008 یا 9 میں ان کے بھائی، کیونکہ اس وقت 16 یا 17 سال کے تھے، اور ان کے جو بھائی تھے ان کا بہت انٹرسٹ تھا اس طرح کی چیزوں میں کہ بھائی جنات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، چڑیلیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یا اس طرح کی جو بھی باتیں ہوا کرتی ہیں اس میں بہت دلچسپی لیا کرتے تھے، اور آگے سے بڑھ بڑھ کے کوشش کرتے تھے کہ اس طرح کا ذکر کریں، اس طرح کی باتیں کریں. اور یعنی کہ ایک وقت تو ایسا تھا، یہ بتاتی ہیں کہ وہ باقاعدہ نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنات نظر آ جائیں یا میں ان سے مل لوں. ان کو بہت اشتیاق تھا ان سب چیزوں سے ملنے کا. اب یہ بتاتی ہیں وہ ایج نادانی کی ایج تھی، ٹین ایج. آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنا فیصلے کر سکتے ہیں تعمیری، نہ اچھا سوچ سکتے ہیں، بس جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہی بیسٹ لگ رہا ہوتا ہے آپ کو. خیر وہ عمر ایسی تھی، گھر والے امی ابو خاص طور پہ بہت غصہ کیا کرتے تھے کہ کس طرح کی خواہشات ہیں تمہاری، اور سمجھا سمجھا کے تھک چکے تھے. لیکن جو ہمارا بھائی تھا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. اب یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح کی ایک رات تھی. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کراچی میں شادیاں ہوا کرتی تھیں تو رات میں 2 بجے 3 بجے تک شادیاں چل رہی ہوتی تھیں، اور لوگ 4 بجے تک گھر میں آیا کرتے تھے.
اب کا مجھے نہیں پتہ پچھلے 5 سالوں کا، لیکن بہرحال چیزیں اسی طرح تھیں پہلے۔ خیر یہ بتاتی ہیں کہ ایک شادی تھی، وہ اٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے پیرنٹس ہم سب گئے ہوئے تھے، اور جو میرا بھائی تھا وہ نہیں گیا تھا۔ وہ زیادہ تر اسی طرح کے چکروں میں رہتا تھا، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، ایکسپلور کرنا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جو ان کا گھر تھا اس کا یہ بتاتی ہیں کہ اس طرح سے اسٹرکچر تھا جیسے عام طور پہ اکثر ابھی بھی ہوتا ہے کراچی میں، کہ آپ کی پوری ایک گلی ہوتی ہے، اسٹریٹ کے اینڈ میں ایک دیوار ہوا کرتی ہے، یعنی دیوار کے پار یا تو روڈ ہے یا خالی پلاٹ ہے، اور باقی دیوار سے پہلے صرف ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، گھر بنے ہوئے ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ جو ہمارا گھر تھا وہ اسی طرح کا تھا کہ ہماری گلی جا کے آخر میں اینڈ ہو جاتی تھی، اور وہاں پہ دیوار موجود تھی، یعنی کہ وہاں سے کوئی نہ آ سکتا تھا نہ جا سکتا تھا۔ اسی طرح یہ سب دوست بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اور جنات کی باتیں کر رہے تھے، اور دیگر باتیں کر رہے تھے۔ تو تقریباً 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ ابھی واپس نہیں آئے تھے، اور یہ جو دوست تھے بات کرتے کرتے ایک دم شاؤٹ کرنے لگے۔ اسی دورانیے میں انہوں نے محسوس کیا کہ ایک دم سے چھن 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 کرتے ہوئے ان کو آواز آنا شروع ہوئی ہے۔ اب رات کا ٹائم تھا، یہ لڑکے تھے، ان کا انٹرسٹ بھی تھا، تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یار تمہیں آواز آئی ہے؟ تو دوسرا جو فرینڈ تھا اس نے کہا ہاں مجھے بھی آواز آئی ہے۔ جب ان لوگوں نے کنفرمیشن کی کہ آواز سب کو آئی ہے تو ان کو تھوڑا سا ہوش ٹھکانے آنا شروع ہوئے۔ پہلے تو یہ ایڈونچر کی طرف جا رہے تھے، جب آواز مسلسل آنے لگی اور کبھی لیفٹ سائڈ سے آتی، کبھی رائٹ سائڈ سے آتی، جب یہ رائٹ سائڈ پہ دیکھتے تو کوئی موجود نہیں ہوتا، پھر پیچھے سے آنے لگتی، پیچھے دیکھتے تو پیچھے بھی کوئی موجود نہیں ہوتا، پھر آگے سے آنے لگتی۔ آواز ان کے ارد گرد ہی آ رہی تھی اور موجود کوئی نہیں تھا۔ اب ان کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ ان کا جو ایک دوست تھا جو عمر میں سب سے بڑا تھا، اس نے ان کو کہا کہ بھائی ایسی کوئی آواز نہیں آ رہی، اور یہ جو آوازیں ہو سکتا ہے کہیں شادی وادی چل رہی ہو تو اس کی تم لوگوں کو محسوس ہو رہی ہو۔ اس نے ایسی بہانہ بنانے کی کوشش کی تاکہ ان کا دھیان ڈائیورٹ ہو سکے اور یہ ڈرے نہیں۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ بات وہ کر ہی رہا تھا تو اس کے بالکل پیچھے سے آواز آنا شروع ہوئی کہ جیسے کوئی چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے، اور پہلے آہستہ آہستہ آواز آتی چھن چھن چھن، اور پھر ایک دم سے تیز آنا شروع ہو گئی۔ جب یہ انہوں نے دیکھا، بیک سائڈ پہ مڑ کے دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا۔ اب یہ ششو پنچ کا شکار تھے کہ کیا کریں۔ اسی دورانیے میں ایک بچے کی ایک دم سے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی، اور وہ بچہ رو کیا رہا تھا، کرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کسی درد یا تکلیف کا شکار ہے اور بہت بری طرح رو رہا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی دورانیے میں ان سب کے گوز بمس آنا شروع ہو گئے، ان کو اندازہ ہو گیا کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اب کچھ ٹائم ہی گزرا تھا کہ ایک دم سے یہ سب آوازیں آنا بند ہو گئیں، اور ان کو اطمینان ہوا، ان کے دل کو سکون ہوا کہ یہ سب وہم تھا یا ہماری خام خیالی تھی، یا ہمیں ایسا لگ رہا تھا، ایسا کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اصل کہانی اس کے بعد شروع ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا تو ایک دم سے کسی عورت کے بہت زور سے چیخنے کی آواز آئی، اور وہ اتنی شدید خوفناک آواز تھی کہ ان کا ایسا لگا دل بند ہو جائے گا۔ ان لوگوں کی سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، اور پھر لیفٹ سائڈ سے ایک دم سے زور زور سے چھن 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 کر کے آواز آنا شروع ہوئی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ آواز آنا شروع ہوئی تو ہم لوگوں نے آئیں دیکھا نہ بائیں، سیدھا اپنے گھر کی طرف اوپر کی طرف بھاگے، اور میرے ساتھ میرے جتنے بھی دوست تھے وہ اوپر کی طرف بھاگے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا ہم کیا کر رہے ہیں، بس ہم اوپر بھاگے، گھر پہنچے جس طرح ہو سکتا تھا۔ اب جیسے ہی ہم گھر پہنچے، گھر جا کے ہمیں آواز آنا ختم ہو گئی، اور ہم سب نے سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے ہماری ان سب آوازوں، ان سب چیزوں سے جان چھوٹی۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسی دورانیے میں جیسی ہماری 2 چھتی پہ نظر پڑی تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت بہت ہی بھیانک شکل والی، اس کے لمبے لمبے بال ہیں، اس کی بڑی بڑی سی آنکھیں ہیں، اور ان آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ وہ اسپارک کر رہی ہیں یا خون نکل رہا ہے۔ ہماری 2 چھتی پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ہمیں دیکھ کے ایک دم سے اس نے دوبارہ چیخ ماری۔ جب اس نے چیخ ماری تو ہم واپس نیچے کی طرف بھاگے، اور جب نیچے کی طرف بھاگے تو اتفاق سے ہمارے پیرنٹس یا ہمارے فیملی ممبر جو ہیں وہ سامنے موجود تھے۔ یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد سے جو میرا بھائی تھا اس نے توبہ کر لی کہ وہ نہ کبھی اس طرح کی خواہشات کرے گا، نہ کبھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرے گا، نہ اس طرح کی کبھی دعا کرے گا۔
یہ بتاتی ہیں کہ اس کے بعد میرے بھائی کو کم سے کم 9 سے 10 دن تک شدید بخار رہا، اور باقی جو اس کے ساتھ لڑکے بھی تھے ان کو بھی بخار رہا، اور جب کسی عامل کو یا عالم دین کو دکھایا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ اس کا سامنا کسی بہت ہی نیگیٹو اینٹیٹی سے ہوا تھا، اور اللہ کا شکر ہے یہ سب لوگ بچ گئے، ان کی جان کو بھی نقصان ہو سکتا تھا۔ گائز، آج کی جو تیسری سٹوری ہے یہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور یہ سٹوری ہمیں بھیجی ہے مہاجبین صاحبہ نے۔ یہ بتاتی ہیں کہ ان کی بھی رہائش اتفاق سے نارتھ کراچی میں ہے، اور ناگن چورنگی ایک بہت ہی مشہور جگہ ہے، وہاں پہ یہ رہا کرتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ 1990s کا دور تھا، اور ان کے جو فادر تھے وہ کسی انڈسٹریل زون میں جو قریبی موجود ہے وہاں پہ جاب کیا کرتے تھے۔ ان کو وہاں سے واپس آنے میں دیر ہو جایا کرتی تھی، رات کے تقریباً 1 سے 2 بجے کے درمیان وہ آیا کرتے تھے، اور ان کا انداز یہی تھا کہ وہ پیدل آتے تھے اور پیدل ہی جاتے تھے، کیونکہ 20-25 منٹ کا راستہ تھا تو ان کو اس میں کوئی آڑ نہیں تھی۔ اسی طرح یہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے فادر آ رہے تھے، ان کو آتے آتے لیٹ نائٹ ہو چکی تھی، تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم تھا، اور یہ ناگن چورنگی سے تھوڑا پہلے جو ایریا ہے، جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہاں سے واقف ہوں گے، وہ بفر زون کا ایریا کہلاتا ہے، اور بہت سنسان آج بھی ہوا کرتا ہے۔ تو اس روٹ پہ تھے یہ۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ اس روڈ پہ جب انہوں نے دیکھا سناٹا ہو رہا تھا، سردیوں کی رات تھی، کوئی بھی موجود نہیں تھا، کہ ایک عورت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، اور بالکل جہاں پہ اب پل بن گیا ہے، ادھر پہلے پل نہیں تھا، ایک چورنگی تھی، تو وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے کونے پہ۔ اب یہ جیسے جیسے قریب جاتے گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کو کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ جو عورت تھی اس کا گھونگھٹ ڈلا ہوا تھا، اور وہ رو رہی تھی۔ جیسے جیسے یہ قریب ہوتے چلے گئے تو رونے کی آواز بڑھتی چلی گئی۔ اب ان کو یقین ہو چلا کہ یہ رو رہی ہے، کرا رہی ہے، آہ و بکا کر رہی ہے، کسی غم کا شکار ہے۔ پہلے کے لوگ تھے، انسانیت تھی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا جانتے تھے، وہی سب ذہن میں رکھتے ہوئے یہ قریب بڑھے، اور ان کے ذہن میں یہی تھا کہ اگر کوئی پریشانی کا شکار ہے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ایک عورت اتنی رات میں کھڑی ہوئی ہے اور بری طرح رو رہی ہے۔ پہلے یہ قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا گھونگھٹ ڈلا ہوا ہے، شاید وہ گھونگھٹ کرتی ہو یا ان کو دیکھنا نہ چاہ رہی ہو یا پریشان ہو۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بہن کیا مسئلہ ہوا ہے، آپ کیوں کھڑی ہوئی ہیں اور کیوں رو رہی ہیں؟ یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے جب یہ پوچھا تو اس عورت نے روتے ہوئے کچھ کہا جو ان کے فادر کی سمجھ نہیں آیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی رو رہا ہو تو ویسے بھی اس کی آواز سمجھ نہیں آتی، بول کیا رہا ہے، کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح ان کے فادر نے دوبارہ پوچھا کہ بہن کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ویسے ہی ہوا کہ وہ جو عورت تھی اس نے روتے ہوئے کچھ کہا جو ان کی سمجھ نہیں آیا۔ یہ یا تو لینگویج بیریئر تھا یا رونے کی وجہ سے وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہی تھی۔ اب انہوں نے تیسری دفعہ اس سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے آخر مسئلہ کیا ہے، آپ کیوں کھڑی ہوئی ہیں اور کیوں رو رہی ہیں؟ تو اس نے پھر روتے ہوئے تھوڑا سا منہ اوپر کر کے کچھ کہا جو ان کی پھر سمجھ نہیں آیا۔ اب پرانے لوگ تھے، کہا جاتا تھا کہ 3 دفعہ آپ کو ہر چیز کرنی ہے اور اس کے بعد ناراض نہیں ہونا ہے۔ جیسے کسی کے گھر میں جانا ہے تو 3 دفعہ نوک کرنا ہے، کسی کی خیریت پوچھنی ہے یا سلام کرنا ہے تو 3 دفعہ کر لینا ہے۔ اس نے نہیں دیا جواب تو کوئی بات نہیں۔ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے جب تیسری دفعہ اس سے پوچھا اور اس نے کوئی صحیح واضح جواب نہ دیا تو یہ آگے بڑھ گئے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے چلے گئے تو وہ جو عورت تھی اس نے چیخ چیخ کے رونا شروع کر دیا۔ اب ان کی پریشانی بڑھ چکی تھی، اور ایک دل تو کہہ رہا تھا کہ واپس میں جاؤں اور پوچھوں اس سے، اور ایک دل کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھ جاتا ہوں۔ یہ انہی خیالات میں گھومتے کہ ایک دم سے ان کو لگا کہ ان کے کان پہ آ کے کسی نے کچھ بولا ہے۔ جب انہوں نے آواز سنی تو ان کے بہت قریب سے کسی نے کچھ بولا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو وہی عورت ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، جس عورت کو یہ پچھلے 4-5 منٹ کی مسافت پہ چھوڑ آئے تھے۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا تو ایک دم ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ جب بہرحال انہوں نے اس کے چہرے پہ غور کیا تو وہ بہت جلا ہوا سا، جلسا ہوا سا چہرہ تھا، اور وہ اب مسکرانے لگی ایک دم سے، اور ان کو کہنے لگی، جیسے ناک سے نہیں بولتے کوئی، ناک سے بولے تو آپ کی آواز بڑی پتلی سی آتی ہے، تو کہنے لگی کہ وہ کچہرے کی طرف اشارہ کر کے کہ میں وہاں رہتی ہوں، آپ میرے ساتھ وہاں چلیں۔ جب انہوں نے یہ سنا اور اندازہ لگایا تو یہ وہاں سے فوراً بھاگے۔
جیسے تیسے بھاگتے بھاگتے گھر کی طرف پہنچے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جب وہ راستے میں بھاگتے ہوئے گھر کی طرف آ رہے تھے تو مسلسل ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے قریب ہے کوئی جو بھاگ رہا ہے ان کے ساتھ ساتھ، اور کسی کی آواز ہے جو بار بار مسلسل کانوں میں آ رہی ہے، جو ان کے فادر کا نام لے کے ان کو پکار رہی ہے۔ جیسے تیسے جب یہ گھر پہنچے جلدی جلدی انہوں نے دروازہ پیٹنا شروع کیا، اور اسی دورانیے میں جب ان کی نظر گلی کے کونے پہ پڑی تو گلی کے کونے پہ وہیں کونے والے گھر کے ساتھ وہی عورت کھڑی ہوئی ان کو دیکھ رہی تھی، اور نہ صرف دیکھ رہی تھی بلکہ دیکھ کے مسکرا رہی تھی، اور اس کی جو مسکراہٹ تھی وہ اتنی خوفناک تھی کہ ان کا تقریباً ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ جیسے تیسے انہوں نے گیٹ کھلوایا اور اندر آئے، اور جب اندر آئے تو ان کو بہت شدید بخار ہو چکا تھا، اور یہ سارا کا سارا واقعہ انہوں نے ان کی مدر کو سنایا تو ان کی مدر نے فوراً صبح ایک امام صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ ایسے ایسے ان کے ساتھ ہوا ہے اور یہ بخار میں تپ رہے ہیں۔ بہرحال امام صاحب نے جب چیک کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ رات میں ان کا جو سامنا ہوا تھا وہ ایک چڑیل سے ہوا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ آیات وغیرہ پڑھ کے جاتے اور آتے ہیں تو یہ بچ گئے، ورنہ ان کو مزید نقصان ہو سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ دوبارہ نظر آئے، اور ان کو ذہنی طور پہ تیار رکھیں۔ اور کچھ کلام وغیرہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کلام آپ پڑھتے رہیں، کچھ تعویذات میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ پہن لیں اور کوشش کریں کہ جب بھی وہاں سے گزریں یا آئیں یا جائیں تو مسلسل آیات کا ذکر کرتے رہیں۔ ایسا ہی ہوا کہ جو ان کی دی ہوئی ہدایت تھی ان پہ انہوں نے عمل کیا۔ اس کے بعد بتدریج ان کے جو فادر تھے ان کی طبیعت بہتر ہوتی چلی گئی اور معاملات نارمل ہو گئے۔ اس کے بعد کبھی بھی ان کا ایسی کسی عورت سے سامنا نہیں ہوا۔ تو گائز بہت بہت شکریہ، بہت سارا پیار آپ سب لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں، جو میرے ویل وشر ہیں اور جو میرے لیے اچھا چاہتے ہیں اور بہت تعمیری کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت بہت شکریہ کے الفاظ ادا کر رہا ہوں میں۔ اور ہمیشہ آپ لوگوں کو میرے ساتھ انٹیکٹ رہنا ہے، اور پلیز جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، اور اگر ہو سکے تو شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب کو خوش رکھے، کامیاب رکھے اور آسانی فرمائے ہم سب کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔